अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरखास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और आज की कार्रवाई जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत में पहली मरतबा जो है वहीद डोगर की एंट्री भी हुई। वो सीना तान कर जो है वो आज कमरा अदालत में रोस्ट्रम के सामने खड़े हो गए। वहीद डोगर कौन है, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे, आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल भी बताएंगे और आज की अदालती कार्रवाई में अहमद नूरानी जो साबिक रिपोर्टर हैं दी न्यूज़ के, उनका भी तस्करा हुआ और जस्टिस काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की जानिब से उनका जिक्र जो है वो किया गया। तो आज की अदालती कार्रवाई का अहवाल हम आपको बताते हैं। तो आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो वकील मुनीर मलिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो है वो उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने जो धरना केस था उसके हवाले से जो नजरसानी की दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी वो पढ़कर सुनाई थी और आज वहीं से ही उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। मुनीर मलिक की जानिब से अदालत को यह बताया गया कि 10 अप्रैल को वहीद डोगर ने जो है, जिसकी मैंने आपको बताया कि आज पहली मरतबा कमरा अदालत में उनकी एंट्री हुई, तो ये जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के हवाले से इनिशियल जो मालूमात फराहम की गई थी एसेट रिकवरी यूनिट को, शहजाद अकबर को, या वज़ीर आज़म हाउस में जो लेटर लिखा गया था वो ये सहाफ़ी थे वहीद डोगर जिन्होंने ये खत लिखा था और इनकी जानिब से कहा गया था कि उनके पास ऐसी मालूमात हैं कि जहां हुकूमत सियासतदानों का एहतसाब कर रही है वहां जजेस जो हैं वो एहतसाब से मुबर्रा नहीं है और उनके पास ऐसी मालूमात मौजूद हैं ऐसे जजेस के खिलाफ जिनकी फॉरेन एसेट हैं और उन्होंने अपने गोशवारों में ये एसेट जाहिर नहीं किए हुए। और उन्होंने अपनी कंप्लेंट में 3 जजेस का नाम बताया था, एक जस्टिस काजी फाइज ईसा, एक जस्टिस के आगा जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, और तीसरे जिन जज का नाम बताया था वो जस्टिस फारूक इरफान है जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, लेकिन वो रिजाइन देकर अपना ओहदा जो है वो छोड़ चुके हैं। तो उनकी जानिब से, मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया कि ये 10 अप्रैल को मालूमात उनकी जानिब से वहीद डोगर की जानिब से भिजवाई गई वज़ीर आज़म हाउस में एसेट रिकवरी यूनिट को, और उसके बाद 12 अप्रैल को ये मालूमात शाम 6 बजे जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट को वज़ीर आज़म हाउस में मौसूल होती हैं। और ये मालूमात मौसूल होने के बाद शहजाद अकबर जो कि एसेट रिकवरी यूनिट के सरबराह हैं, उन्होंने 4 रोज़ में दोबारा इनसे रब्ता किया वहीद डोगर से, लेकिन उन्होंने यहाँ पर यह पॉइंट आउट किया कि जो दरख्वास्त भिजवाई गई थी, जो लेटर वहीद डोगर की जानिब से भिजवाया गया था, उसमें वहीद डोगर का कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया था, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं दिया गया था, कोई एड्रेस नहीं दिया गया था, यह नहीं बताया गया था कि वो सहाफ़ी तो हैं लेकिन कहाँ मुलाजमत करते हैं, उस इदारे का नाम भी नहीं लिखा गया था। लेकिन शहजाद अकबर ने जो है ये मालूमात जो हैं वो किस तरह से हासिल की, रिकॉर्ड के ऊपर कोई बात नहीं है, लेकिन उन्होंने ये 4 रोज़ में वहीद डोगर के साथ रब्ता करके मालूमात हासिल करके जजेस के फौरन असासों के हवाले से जो है वज़ीर कानून फ़रोग नसीम से 16 अप्रैल को जो है वो मुलाकात की और इस मामले के हवाले से जो है वो उनके साथ जो है वो मामले पर ज़ेर गौर लाया गया, इस पर बहस की। और उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि जो कंप्लेनेंट थे वहीद डोगर, उनके पास इनिशियल सिर्फ एक प्रॉपर्टी की मालूमात थी और वहीद डोगर ये कहते हैं कि ये मालूमात उन्होंने जो यूके लैंड रजिस्ट्री है उसकी जो वेबसाइट है ऑनलाइन उन्होंने ये मालूमात हासिल की। और मुनीर मलिक की जानिब से ये कहा गया कि ऑनलाइन आप मालूमात हासिल कर सकते हैं, यूके लैंड रजिस्ट्री की जानिब से एक्सेस दी गई है, लेकिन वो एक्सेस इस तरह से आसानी के साथ जो है ये मालूमात हासिल नहीं होती। एक उन्होंने बताया कि आप मालूमात हासिल कर सकते हैं अगर आपके पास उस प्रॉपर्टी का कोई पोस्टल कोड हो, एड्रेस हो, तो उसके ज़रिए आप ये मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि अगर आपने डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसके लिए आप जो है वो 3 पाउंड की रकम भी अदा करते हैं। लेकिन उनकी जानिब से ये नुक्ता उठाया गया कि जब ये रेफरेंस या ये शिकायत जो है भिजवाई गई थी शहजाद अकबर के पास, तो उन्होंने फौरी तौर पर इसके ऊपर अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया। उन्होंने FIA को भी लेटर लिखा, उन्होंने FPR को भी लेटर लिखा और ये लेटर लिखने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से जो है वो मालूमात इकट्ठी की गई। लेकिन प्रायर टू दिस रिटन ऑफ दिस लेटर उन्होंने कहा कि इसकी बाकायदा मंजूरी ली जाती है वज़ीर आज़म से, सदर मुमलिकत से, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो इंतज़ामिया और अदलिया है ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं और इसीलिए इनको अलग रखा गया है ताकि एग्जेक्टिव का जो है या इंतज़ामिया का जो है वो अदलिया के ऊपर कोई असर और रसूख ना हो और जजेस को जो है इंतज़ामिया ब्लैकमेल ना कर सकें। लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि क्योंकि ये मंजूरी नहीं ली गई और इस हवाले से कोई लेटर वज़ीर आज़म का या सदर का रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, लेकिन मंजूरी लिए बगैर ये मालूमात हासिल की गई। और उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मालूमात हासिल करने के लिए जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी जो फैमिली है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो अहलिया हैं, उनकी जासूसी की गई, उनकी निगरानी की गई
وہ اگر ایئرپورٹ سے بیرون ملک گئے تو بیرون ملک سے ایئرپورٹ تک وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں موو کرتے ہیں، ان کی پوری جو نقل و حرکت تھی اس کی جو ہے وہ یہ جاسوسی کر کے، نگرانی کر کے یہ تمام پراپرٹی کے حوالے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کی گئیں۔ جسٹس عمر بندیال جو کہ فل کورٹ بینچ کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے یہ جو پراپرٹیز خریدی تھیں یہ 2004 میں خریدی، 2011-13 میں خریدی، لیکن یہ پراپرٹی آپ نے کیا کیش میں خریدی تھی، آپ نے یہ ادائیگیاں کس طرح سے کی تھیں؟ تو جس پر منیر ملک نے کہا کہ میں تو پٹیشنر ہوں اور یہ بچے جو ہیں انہوں نے ادائیگیاں کی ہیں، میرا کیس یہ ہے کہ میرے بچے میرے زیر کفالت نہیں ہیں، انہوں نے ادائیگیاں کس طرح سے کی اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن پھر جس صاحب کی جانب سے یہ سوال کیا گیا کہ یو کے میں نارملی جو پراپرٹی خریدی جاتی ہے، پرچیز کی جاتی ہے، تو اس کی جو ادائیگی ہوتی ہے اس کے لیے بینک لون پہ لیے جاتے ہیں، لیکن ان پراپرٹیز کے اوپر جو ریکارڈ پر موجود ہے کوئی لون جو ہے وہ کسی بینک سے نہیں لیا گیا تھا، جس پر جو ہے منیر ملک جو کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل ہیں ان کی جانب سے کوئی یہ بات نہیں کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ جو ہے کوئی قرضہ ان پراپرٹی کو خریدتے ہوئے جو ہے وہ حاصل نہیں کیا گیا۔ پھر ان کی جانب سے جسٹس عمر بندیال کی جانب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب جج نہیں تھے تو ان سے پہلے ان کی آمدن بہت زیادہ تھی، وہ پرائیویٹ پریکٹس کرتے تھے، کمپنی کے ساتھ منسلک تھے، ان کی آمدن بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ وہ ٹیکس دیا کرتے تھے۔ کیا 2004 کے بعد سے لے کے جب وہ جج بنے اس دوران انہوں نے کوئی اماؤنٹ جو ہے، کوئی ہینڈس اماؤنٹ جو ہے وہ اپنی اہلیہ کو تحفہ دی ہو، اس بارے میں کوئی آپ کے پاس معلومات ہیں؟ منیر ملک سے یہ استفسار کیا جسٹس عمر بندیال نے، جس کے جواب میں منیر ملک کی جانب سے کہا گیا کہ ان کے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کلائنٹ سے اس بارے میں پوچھ کر عدالت کو جو ہے وہ بتا دیں گے۔ تو جس پر جسٹس عمر بندیال نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہ پوچھ لیں، ہمارا یہ سوال آپ کے پاس ہے، آپ نے اس کا جواب دینا ہے کہ کوئی اگر اماؤنٹ گفٹ کی گئی ہے تو آپ وہ ضرور بتائیں، اور اس کا اگر آپ ہمیں بتائیں گے تو یہ معاملہ ریزالو کرنے میں جو ہے وہ کافی آسانی ہوگی۔ اس کے بعد منیر ملک جو ہے وہ آتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو شکایت کنندہ ہے وحید ڈوگر، اس کی اپنی کوئی ساکھ نہیں ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ احمد نورانی کے اوپر اکتوبر 2017 میں حملہ کیا گیا، انہیں شدید زخمی کیا گیا، اور ان کے اس واقعے کے اوپر جو انٹرنیشنل میڈیا ہے، نیو یارک کے ایک پیپر ہے اس کا حوالہ دیا، بی بی سی کا حوالہ دیا، نیشنل جو پیپرز ہیں ان کا حوالہ دیا گیا کہ اس واقعے کو انٹرنیشنلی جو ہے وہ کوریج ملی، وہاں پر ہائی لائٹ ہوا کہ ایک صحافی کے اوپر حملہ کیا گیا، انہیں اس قسم کی دھمکیاں مل رہی تھیں اور انہیں جو ہے وہ ہاسپٹلائز کرایا گیا۔ اور پھر یہاں پر آ کے منیر ملک یہ کہتے ہیں کہ جو کمپلیننٹ ہیں وحید ڈوگر، انہوں نے 4 روز کے بعد یہ خبر شائع کی کہ جو احمد نورانی ہے اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے وہ کسی اور شخص کی جانب سے نہیں کیا گیا، بلکہ احمد نورانی کا معاشقہ چل رہا ہے کسی لڑکی کے ساتھ، اور ان لڑکیوں کے بھائی نے جو ہے غیرت کی وجہ کے بنا کے اوپر جو ہے وہ احمد نورانی کے اوپر حملہ کیا، اور یہ خبر جو ہے جو وحید ڈوگر ہے ان کی جانب سے جو ہے وہ اپنی ایجنسی کے تھرو وائڈلی جو ہے وہ شیئر کی گئی، اور بہت سارے پیپرز میں یہ خبر بھی شائع بھی ہوئی۔ لیکن اس خبر کے حوالے سے جب ان سے پروف مانگے گئے، کسی اور اخبار کی جانب سے ان سے رابطہ کیا گیا، ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ خبر کس طرح سے دی ہے، اور پھر یہ خبر جو ہے منیر ملک کہتے ہیں کہ جا کے بعد میں باؤنس ہو گئی، اور اس خبر کے اوپر وحید ڈوگر نے جو ہے وہ معافی مانگی۔ اچھا، جب یہ بتاتے ہوئے یہ مختلف صفحات کو کا حوالہ دے رہے تھے منیر ملک، کبھی پیج 21 کے اوپر درخواست کے جو ہے وہ لے کر جا رہے تھے منیر ملک، کبھی 81 پہ، کبھی 86 پہ، کبھی 96 پہ، کبھی 102 کے اوپر، تو جسٹس منیر ملک نے کہا کہ آپ یہ بار بار اس کے حوالے دے رہے ہیں کہ فلاں پیج کے اوپر، فلاں پیج کے اوپر فلاں اخبار نے سٹوری دی، فلاں اخبار نے سٹوری دی، بی بی سی نے سٹوری دی، نیو یارک کے اخبار نے سٹوری دی، اس سے آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جس پر منیر ملک نے کہا کہ میں آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو وحید ڈوگر ہیں جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، شکایت جنہوں نے یہ فائل کی ہے ایسٹ ریکوری یونٹ کو، جس کی بنیاد کے اوپر جس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بنایا گیا ہے، میں اس صحافی کی آپ کو کریڈیبلٹی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ انہوں نے اس قسم کی ایک خبر دی اور وہ خبر باؤنس ہوئی، اور اس کے اوپر انہوں نے معافی مانگی، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ شخص جو ہے وحید ڈوگر یہ ایک پراکسی ہے، یہ ایک فرنٹ مین ہے، اور اس کے پیچھے بہت سارے اور لوگ ہیں جنہوں نے یہ کولیٹرل ایفرٹ کر کے جو ہے یہ ریفرنس تیار کیا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو اچانک ایک شخص جو ہے وہ کمرہ عدالت میں داخل ہوتا ہے، اور آ کے جو ریڈر ہے عدالت کا اس کو آ کے اپنی اٹینڈنس مارک کراتا ہے، اور اس کے بعد وہ پھر پلٹ کے واپس جاتا ہے، اسے کوئی سیٹ نہیں ملتی، اور اسی دوران جو ہے
منیر ملک صاحب جو ہے تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ جو ہے وحید ڈوگر کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سوال کر رہے تھے. تو جب وہ سوال کر رہے تھے تو یہی شخص ہم بھی دیکھ رہے تھے بھی بندہ کون ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ روسٹرم پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور انہوں نے جا کے منیر ملک کے کان میں کچھ کہا. تو پھر جسٹس عمرتا بدیال نے پوچھا کہ ملک صاحب یہ آپ کے پیچھے بندہ کون کھڑا ہے؟ تو منیر ملک نے کہا کہ یہ وحید ڈوگر ہے جو کمپلینٹ ہے, جس کی کمپلینٹ کے اوپر ریفرنس فائل کیا گیا ہے. تو پھر جسٹس منیر اختر نے کہا کہ منیر ملک صاحب آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ جو ہے وہ وحید ڈوگر ہے؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ یہ اس نے آ کے مجھے یہاں پر کان میں آہستگی سے کہا کہ میں وحید ڈوگر ہوں. تو وحید ڈوگر جو ہے وہ روسٹرم پر جا کے اس لیے کھڑے ہوئے کہ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو وہ جا کے روسٹرم پر کھڑے ہو گئے کہ اگر ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اس کمپلینٹ کے حوالے سے تو وہ عدالت کو کچھ بتا سکیں. لیکن عدالت نے انہیں کہا کہ آپ سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں. کمرہ عدالت میں کوئی نشست نہیں تھی تو ایک نشست خالی کرا کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی گئی. تو آج پہلی مرتبہ وحید ڈوگر کو میں نے بھی دیکھا اور کمرہ عدالت میں جو وہاں پر صحافی موجود تھے انہوں نے بھی دیکھا, تو چہم و گوئیاں اور آپس میں سرگوشیاں صحافیوں کی شروع ہو گئی کہ یار یہ صحافی تو ہے یہ, لیکن ہم نے اسے کہیں دیکھا نہیں, کہیں رپورٹنگ کرتے ہوئے کبھی سپریم کورٹ میں یہ نہیں آیا. تو یہ لوگوں تاثر بلڈ ہو رہا تھا ہمارے صحافیوں کے اندر کہ شاید یہ کوئی ڈمی صحافی ہے اور اس کے نام جو ہے وہ استعمال کر کے اس قسم کی کمپلینٹ جو ہے وہ فائل کی گئی ہے. لیکن ہمارے ساتھ پھر ایک اور ہمارے ساتھی ہیں بابر عباسی صاحب, جین سے ان کا تعلق ہے, تو انہوں نے بتایا کہ وہ آن لائن نیوز ایجنسی میں کام کر چکے ہیں اور یہ جو صحافی ہے وحید ڈوگر یہ ان کے ساتھ وہاں پر کام کرتا تھا اور احمد نورانی کے حوالے سے کہ بھائیوں کہ اس کا معاشقہ تھا کسی لڑکی کے ساتھ, پھر اور جو اس کے اوپر تشدد کیا گیا یا جو احمد نورانی پر مار کی پیٹ کی گئی وہ اس کے بھائیوں نے کی تھی. یہ جب سٹوری بنا رہا تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ خبر جو ہے وہ بیٹھ کے کنسٹرکٹ کروائی تھی اور یہ باقاعدہ طور پر جو ہے آن لائن ایجنسی کا امپلائی ہے اور یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ امپلائی نہیں ہے تو یہ کافی عرصے سے صحافت کے پیشے سے جو ہے وہ منسلک ہے. اس کے بعد پھر معاملہ آگے بڑھا تو منیر ملک کی جانب سے کہا گیا, جیسے وہ اپنے بات کو کنٹینیو کر رہے تھے, کہ اس کی کوئی پرائر وزیر اعظم سے یا صدر سے جو ہے وہ اجازت نہیں لی گئی, اس کی ویریفیکیشن نہیں ہوئی اور شہزاد اکبر نے جو ہے وہ اس کی انکوائری شروع کر دی جج قاضی فائز عیسیٰ کی, جس پر جج صاحبان کی جانب سے پوچھا گیا کہ جو ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس کی کیا لیگل حیثیت ہے. تو اس پر منیر ملک نے کہا کہ یہ کوئی قانون کے تحت بنا ہوا ادارہ نہیں ہے, میں کلو لیس ہوں اور اس میں جو لوگ موجود ہیں وہ سول سرونٹ بھی نہیں ہیں, اور حیرانی اس بات کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایف بی آر اور ایف آئی اے سے جو ہے وہ معلومات حاصل کر کے جو ہے وہ ریفرنس فائل کیا. تو یہ تو تھی آج کی کاروائی اور آج کی کاروائی. لیکن جب یہ سماعت ختم ہونے لگی تو مختلف اور 4 درخواستیں بھی کونسل کی کاروائی کے خلاف دائر کی گئی ہیں, جس کے اوپر آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ فری کین کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان سے گزارشات بھی طلب کر لی ہیں, جواب طلب کر لیا ہے. لیکن منیر ملک کی جانب سے جو گزشتہ روز دلائل دیے گئے تھے اور جو آج دلائل دیے گئے ہیں اور جو وہ کل آئندہ آنے والے دنوں میں دلائل دیے گئے, اس کے اوپر بینچ کے سربراہ فل کورٹ کے سربراہ عمرتا بدیال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ منیر ملک صاحب کے آپ کی جو بھی گزارشات ہیں جو آپ نے آج کی ہیں, ایک روز پہلے کی تھی یا جو آئندہ آپ چل کے کریں گے, ان کے آپ پوائنٹ بنا کے ہمیں دے دیں تاکہ ہمیں معاملے کو آگے بڑھانے میں, عدالتی کارروائی کو آگے بڑھانے میں اور سمجھنے میں جو ہے وہ آسانی ہو. اب اس کیس کی سماعت کل 11:30 بجے دوبارہ ہوگی. تو آج کی ویڈیو میں ناظرین اتنا ہی, آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.